सुने दोस्तों, मैं शेर पढ़ना शुरू करता हूँ। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। ये मैंने पहला शेर सुनाया है, ऐसे मुझे आपको 150 शेर सुनाना है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप खामोश रहें, सिर्फ मैं बोलूं। और अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे सुनाना चाहिए तो मैं इंशाल्लाह सुनाकर जाऊंगा। बहुत मुश्किल से हाथ आता है, राहत इंदौरी आसान नहीं है, आपके मिट्टी का बना हुआ है। तो राहत इंदौरी कितना मासूम, इतना आसान नहीं था ये खुदा के लिए। अगर मैं आया हूँ तो यह खजराने वालों को सोचना चाहिए कि राहत इंदौरी आपके बीच में खड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा था दोस्तों कि आज हमारे जो मुशायरे के ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आज इस माइक से 4-5 मरतबा ये कहा गया कि राशिद नाम का बच्चा या एजाज नाम का बच्चा या यूसुफ नाम का बच्चा कहीं भीड़ में गुम हो गया, तो उसे ढूंढे अगर मिल जाए तो यहाँ तक लेकर आ जाइएगा। एक मरतबा मुशायरा में इस तरीके से निजामत में कर रहा था तो एक चिट्ठी आई मेरे पास, उसमें ये लिखा था कि ऐलान कर दें कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है। तो मैंने ऐलान किया कि यूसुफ साहब, इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर चले जाएं। बस इसी कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है, उसे देखें, उसकी मेडिकल हेल्प करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पे चढ़ा क्यों था। इजाज़त है? मैंने सिर्फ इसलिए कि आप ज़रा सा जाग जाएं तो मैं शायरी पढ़ना शुरू करूँ। तेरी परछाई मेरे अंदर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। लेकिन मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन सब ये आपकी चिल्लाई चोट में गड़बड़ करवा दी। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है, एक मुलाकात का जादू जो उतरता ही नहीं, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू जो उतरता है। अगर इजाजत है आप सुनने लगे हो तो जो मैं पढ़ना चाहता था पढ़ना शुरू कर दूं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं, जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। मैं शायद दोस्तों फिर सुनेंगे, जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। मैं अपने फूल लेकर आ गया हूँ किस इलाके में, मैं अपने फूल लेकर आ गया हूँ किस इलाके में। यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं, यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, सुने दोस्तों, जो चक्की चल रही पूरे हिंदुस्तान में, जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट
الٹے ہیں. دونوں پارٹ، سب دو ہی پارٹ ہیں صرف. میری شاعری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں. جو بے ایمان ہے وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں. جو چکی چل رہی ہے، میرے بہت سے شاعر دوست مائک پر آ کر کہتے ہیں کہ شاعری اشاروں کی بات ہے. میری شاعری اشاروں کی بات نہیں ہوتی ہے. میری شاعری بالکل کھلی ہوئی ہے. آپ شاید دونوں پارٹوں کو سمجھ گئے ہوں گے. جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں. جو بے ایمان ہے وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور یہ آواز، یہ خاموشی کی جو آواز ہے ساری دنیا میں پہنچ گئی ہے دوستو. یورپ اور اسپین کے سنسد تک پہنچ گئی شاہین باغ کی آواز اور بڑوالی چوکی کی آواز. سن لیجیے، میں شعر پڑھ رہا ہوں. میں شعر پڑھ رہا ہوں. تو جو بے ایمان ہے وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں. وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے یہ میرے اندر سے میرا خیال ہے کہ یہ پہلا تجربہ میرا ہی نہیں، میرے شاید تمام جتنے شاعر یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سب کا یہی تجربہ ہوگا. میں ایک شعر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. میں آخری شعر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میری ایک آخری بات سن کر میں واپس بیٹھ رہا ہوں. میں اپنا کلام اپنی سنا رہا ہوں. یہ میرے ایک دوست، ہمارے آپ کے ساتھی عرب علی ڈیل صاحب میرے گھر پر آج کے آپ کے مشاعرے کا دعوت نامہ لے کر آئے تھے. میری دوست میری محترمہ نیتا چشتی نے بھی مجھ سے کہا اور میں یہاں پر حاضر ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ آئی، جو مجھ تک بھی آئی، اس میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مشاعرہ کیوں ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جس کا جواب مجھے نہیں دینا، اس کا جواب دے چکے ہیں عرب صاحب. ایک سوال میرے لیے تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ راحت اندوری چونکہ اسی شہر کے ہیں تو شہر والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ انہیں کتنا پیسہ دیا گیا ہے. اور اگر پیسہ دیا گیا ہے تو انہیں ایسے موقع پر جب پورا ہندوستان جل رہا ہے تو انہیں جو احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر دے دینا چاہیے. میں یہ بتانا تو گھٹیا اور چھوٹا پن ہوگا کہ عرب علی صاحب نے مجھے کتنا پیسہ دیا ہے. سچائی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے پہلے آ کر میرے گھر پر میرا پیسہ دے دیا ہے. وہ جتنا بھی ہو، آج اس آستانے سے یا عرب علی پٹیل صاحب سے جو پیسہ مجھے ملا ہے، میں پورے شہر کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک پیسہ بھی نہ رکھوں گا، بلکہ جہاں جہاں ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں میں انہیں پیسہ بھی دوں گا. بہت بہت شکریہ. ایک پیسہ بھی ہوں گے. بہت بہت آپ کا شکریہ. میں یہاں پر آیا. کیا اب ایک بار اور ہمت کروں میں؟ زندگی کا پہلا واقعہ ہے یہ. میرے ساتھ 2 بار ابھی مطلب یہ کہ 2-4 شعر پڑھ کے ہی دیکھوں گا کہ آپ سننا شروع کر دیا ہے.
سنیں کہتا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو. یہ نوجوان گرابان کے رکھ لیں میرے شعر کا. کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو. آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو. زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. آنکھ میں بالکل بہت اچھی داد ہے, اتنی اس سے بھی کم ہوگی تو چلے گی, لیکن آپ کی آواز نہیں آنا چاہیے. داد نہ دیں گے تو بھی چلے گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں. آپ کو کوئی آپ کی داد کی مجھے ضرورت نہیں. کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو. زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو طلب. شاعری سننے اگر 2% بھی لوگ آئے ہیں تو شعر لے کر جائیں. آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو. زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو طلب. دوستو مجھ پر کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو. میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو طلب. دوستو مجھ پر کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو. کہہ رہا ہوں کہ لوے دیوں کی, یہ کسی بھی شاہین گارڈن پر لے چلنا میرے شعر کو. کہہ رہا ہوں کہ لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا, تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا, تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. سنیں دوستو, یہ شاعری آج کی نہیں ہے لیکن آج کے لیے ہو گئی ہے, اس لیے سنا رہا ہوں. اور آپ اسے بھی اگر یاد کر لیں گے تو آج کا احتجاج دگنا ہو جائے گا, یہ میرا وعدہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. سنیں دوستوں کے کہا ہے کہ سیاستوں کے کنے پکڑوں میں رکھے. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے. عرب علی صاحب بیٹھیں کیا ہے؟ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. بیگوسرائے, کلکتہ, پٹنہ, دلی, حیدرآباد, سارے احتجاجوں میں شرکت کر کے آیا ہوں. میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سن لے شعر کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں, اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ ڈاکیومنٹ بتائیے, تو ڈاکیومنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ بتا دینا ڈاکیومنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ انہیں بتا دینا کہ یہ آئے گا. گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. اس سے بڑا کوئی ڈاکیومنٹ شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا جتنا بڑا ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے. لیکن آپ سننے کو ہی تیار نہیں. آپ تیار ہو گئے کہ ہاں صاحب ہمارے پاس تو ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے. ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے.
ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. بڑی میرا خیال ہے یہ چوتھی پانچویں بار بول رہا ہوں کہ زندگی کا پہلا موقع ہے تو یہ کام میں نے آپ نے مجھ سے بتا دیا ہے. میں کبھی فرمائشیں بھی پوری نہیں کرتا اور اس طرح سے آنے جانے کا ناٹک بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت صرف اس لیے کہ جس مٹی کے آپ بنے ہوئے ہیں اسی مٹی کا میں بھی بنا ہوا ہوں، اسی محبت کی وجہ سے میں واپس آ گیا، ورنہ یہ ہو جاتا کہ راحت زندگی نہیں. ایک غزل ایسی ہے، یہ بھی کوئی 30-35 برس پہلے کہی گئی تھی، لیکن یہ غزل آج پورے ہندوستان کے احتجاج کا ٹیگ لائن بن گئی ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے لوگ فرمائش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ وہ غزل میں پڑھ دوں. عام طور پر میں فرمائشیں پوری نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ میرے گھر کا معاملہ ہے تو یہ غزل کے 4-5 شعر پڑھ لوں تاکہ ایسا بھی نہیں لگے عرب صاحب کو. عرب علی صاحب بہت محبتوں کے آدمی ہیں، انہوں نے بہت محبتوں سے مجھے یاد کیا ہے، تو ایسا بھی نہیں لگے کہ بغیر سنائے چلا گیا. یہ غزل آپ سن لیں پوری دل سے، طبیعت سے، محبت سے. اگر خلاف ہے بولے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. میاں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. شعر ذرا باریک ہے، مزے کا شعر ہے، مزہ لیجیے گا. کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن پچھلے دنوں ایک آڈیو وائرل ہوا پورے دیش میں، میری نظروں سے بھی گزرا، میں نے بھی دیکھا. اس میں ایک صاحب تقریر کرتے ہیں بڑی جوشیلی، اور وہ کہتے ہیں کہ اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری نام کا، وہ جہادی ہے. تو میں چکر میں پڑ گیا کہ یار میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں جہادی ہوں. میں حیرت میں پڑ گیا، بہت سوچتا رہا، اپنے آپ سے سوال کرتا رہا، سوچتا رہا کہ کہیں کچھ جہاد وہاد کا کام کیا تو نہیں، لیکن ایسا نہیں کیا. خدا کی قسم ساری رات گزار دی میں نے کروٹیں لیتے لیتے، لیکن اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. فجر کی اذان ہو گئی تو اللہ سے لو لگائی کہ میرے اللہ تو ہی مدد کر، تو ہی کچھ اشارہ فرما دے. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی روشنی مجھ سے بات کر رہی ہے، اور ایسا لگا کہ وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ راحت اندوری تم یار جہادی تو نہیں ہو لیکن یار کچھ الگ ہو. تو مجھے یہی جو کلو تھا، یہی مجھے بہت اچھا لگا کہ یار میں کچھ الگ ہوں. تو میں نے 2 لائنیں لکھی. اس ہندوستان میں ہی میں پیدا ہوا ہوں، اسی ہندوستان میں ہم دفن کر دیے جائیں گے، اسی مٹی کا پیوند ہو جائیں گے. ایک شعر میں نے لکھا، میں نہیں چاہتا کہ وہ وائرل ہو، لیکن ہندوستان کے ایک ایک شخص تک پہنچ جائے تو خدا کی قسم یہ احتجاج سفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے. ہم کون ہیں؟ میں نے شعر یہ لکھا کہ میں جب مر جاؤں
ایک ایک شخص جتنے بھی لوگ بچے ہیں یا ہیں میری اس بات کی تائید کر دینا خدا کے لیے. کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دیں. یہاں کوئی پریس کل نہیں چھاپے گا لیکن اگر کوئی ایماندار پریس والا ہو, کوئی صحافی ہو, جبکہ ناممکن ہے کہ کوئی صحافی ایماندار بھی ابھی اس دور میں ہے, اگر ہو تو میری یہ دونوں لائنیں سنا دینا کہ کھجرانے کے نہار شاہ ولی بابا کے عرس میں مسلمانوں کی موجودگی میں ایک مسلمان شاعر یہ پڑھ رہا تھا. کہہ رہا ہوں کہ اگر مر جاؤں, میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. وہیں پر آ جائیے کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. یار اس غزل کے بعد ایک دو شعر اور سناؤں گا اگر آپ لوگ. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے, ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے, اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ کہیے کہ انشاءاللہ. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے, میاں سبھی کا خون ہے شامل. مجھے بے حد افسوس ہے کہ میڈیا کے لوگوں نے یا کچھ گنے چنے لوگوں نے اس شعر کو یہ قرار دے دیا کہ یہ ایک مسلمان کا شعر ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ شعر مسلمان کا نہیں ہے, نہ یہ ہندو کا شعر, نہ یہ مسلمان کا شعر, نہ یہ سکھ کا, نہ عیسائی کا. ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر لمحہ ہر پل اپنی جان دینے کے لیے کھڑا ہوا. اس میں الحمدللہ ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, ہم سب ہیں. میں شعر کہہ رہا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان. پر آخر میں آدھا منٹ اور دے دیجیے. پچھلے دنوں بولو گے تو بیٹھ جاؤں گا, بولو گے تو بیٹھ جاؤں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں اس بات پر بولنا مجھے بہت ضروری ہے. فیض احمد فیض کی ایک نظم کے معنی بدل دیے. میرے شاعر دوست کہتے ہیں, اس لیے خاص طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے معنی بدل دیے. یہ لوگ نہ اردو جانتے ہیں نہ ہندی جانتے ہیں, ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں. جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. گیتا میں لکھا ہے کہ وسودھیو کٹمبکم, ساری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ ایک کنبے اور ایک خاندان کے لوگ ہیں. لیکن انہیں نہیں معلوم اس لیے کہ وہ جاہل ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ فیض نے کیا کہا تھا. میں فیض کی دفاع میں کوئی کچھ بھی شعر نہیں پڑھ رہا ہوں, بلکہ میں ہر اس شاعر کی دفاع میں تائید میں شعر پڑھ رہا ہوں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی زبان میں ظلم کے خلاف بول رہا ہے. میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں, دو شعر ہیں, 30 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ کو کہہ رہا ہوں. اٹھا شمشیر, یہ دونوں پارٹ کی طرف اشارہ ہے. میری غزل اشاروں کنایوں میں بات نہیں کرتی ہے. اپنی آواز زمانے کو سنانے کے لیے گھر سے جب نکلو تو دو چار دھماکے رکھ لو. اشاروں میں جب بات کرتی تھی غزل, جب لال قلعے میں گھنگرو باندھ کر مغل دربار میں رقص کیا کرتی تھی. یہ راحت اندوری کا زمانہ ہے. اٹھا شمشیر, مزہ لینا, سن کے بتا دینا اچھا لگے, مجھے ایسا لگے کہ ہاں یار شعر سن لیے میرے. کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر, دکھا اپنا ہنر,
کیا لے گا؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا لے گا؟ کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان۔ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان۔ یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر، راحت اندوری کا ایک شیر، صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے۔ کیا لے گا؟ یہ گردن، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے۔ تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، یہ کر کیا لے گا؟